अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के 9 मई में मुलव्वस होने के तमाम तर सबूत क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद ने एजेंसीज़ को दिए हैं, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान ने ये तस्लीम किया है कि उन्होंने अपने कारकुनों को GHQ के सामने एहतजाज करने का कहा था अगर वो गिरफ़्तार किए जाते हैं। ये आखिर इमरान खान ने क्यों कहा है, और उसके साथ साथ जो PTI का ओवरऑल अब पॉलिटिकल सिनारियो बनने जा रहा है, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान ने अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनको क्या वसीयत की है कि अगर वो पार्टी PTI के उनके बाद किसको तफवीज़ की जाए, उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से 9 मई के जो मुकदमात हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ जो ATCs हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, उसमें भी चल रहे हैं और इमरान खान की पेशी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी को तो बाकायदा कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था ये मुकदमे के हवाले से। और जो बाकी इमरान खान है उनकी बज़रिया वीडियो लिंक जो है वो ये तमाम 9 मई के मुकदमात के हवाले से हाज़िरी यकीनी बनाई जाती है। इस पे अब कल एक नई पेशरफ्त हुई है। जो सेनेटर फैसल वाडा हैं, कभी इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे, अब इमरान खान के सबसे अहम दुश्मनों में समझे जाते हैं। उन्होंने ये कल इंकशाफ किया कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से और 9 मई के तमाम तर जो सबूत हैं उसमें इमरान खान के मुलव्वस होने के हवाले से जनरल फैज़ हमीद ने एजेंसीज़ को और तहकीकाती इदारों को सबूत फराम किए हैं। जो मेरी अपनी इतलात हैं, मैंने भी ये ख़बर पढ़ने के बाद अपने तौर पे सोर्सेज से बात की, क्योंकि इस पे 9 मई के हवाले से और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात हुई थी उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी की और वीलॉग्स में भी तफसील के साथ ये बताया हुआ है कि ये जो 9 मई के हवाले से तमाम तर तहकीकात थी किन उसके पहलुओं के तहत की गई थी, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स मद्देनज़र रखे गए थे, सबूत क्या मिले हैं अभी तक, और उसके साथ साथ अभी तक अदालतों में जो प्रोसिक्यूशन है वो किन किन सबूतों को वो पेश कर चुकी है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी रिपोर्ट कर चुका हूँ। अब दोबारा ये जो एक नया सामने इंकशाफ आया कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के मुलव्वस होने के हवाले से तमाम सबूत एजेंसीज़ को और उसके साथ साथ तहकीकाती इदारों को दिए हैं, तो इस पे मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए से दोबारा कंफर्म किया कि क्या ऐसी कोई बात है कि जनरल फैज़ हमीद ने वाकई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सबूत इस तरह के दिए हों जिससे इमरान खान के मुलव्वस होने की वो कन्फर्मेशन होती हो। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी वो ऑलरेडी काफ़ी अरसा पहले कंप्लीट कर ली थी, चाहे वो JITs जो बनाई गई थी और उसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से तहकीकाती टीमें बनाई गई थी, उसमें 3-4 पहलुओं के ऊपर पुलिस ने और इन्होंने JITs ने ये पहलुओं के ऊपर फोकस करते हुए ये तहकीकात की थी, जिसमें उन्होंने उस टाइम जितनी भी फुटेजेस थी CCTV कैमरास की हों, मोबाइल फ़ोन्स की हों, सोशल मीडिया के ऊपर हो, उनके ज़रिए आइडेंटिफाई किया था ये तमाम तर जो लोग थे मुलव्वस थे। उसके साथ साथ जो दूसरी अहम एक वो CDR थी, कॉल डाटा रिकॉर्ड, वो उन्होंने तमाम लोगों के उस टाइम निकलवाई थी जो जो उस लोकेलिटी में था, उनका टेलीफोन नंबर से CDRs के ज़रिए ये तमाम डाटा और रिकॉर्ड इकट्ठा किया था और उसके बाद गिरफ्तारियां भी उसकी सूरत में ही हुई थी CDR और उसके साथ साथ जो वीडियो फुटेजेस थी। और तीसरा जो है वो जितने भी गिरफ्तार लोग थे उनके मोबाइल फ़ोन से जो डाटा रिकवर हुआ उनसे काफ़ी कुछ हेल्प मिली 9 मई के हवाले से कि इसकी मनसूबा बंदी कैसे की गई, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी पार्टी लीडरशिप की तरफ से और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी इमरान खान की तरफ से। तो ये तमाम तर जो तहकीकात थी जब ये कंप्लीट हुई, जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये साबित हो रहा था कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी ऑन द डे जो 9 मई को हुआ, उस दिन भी ये तमाम तर जो है वो ऑपरेट ज़मान पार्क से हो रहा था। लेकिन उससे पहले जो मनसूबा बंदी के हवाले से कि कारकुनों को कहाँ पे जमा करना है, किस किस की ड्यूटी लगाई गई थी, किसकी ज़िम्मेदारी क्या थी, ये तमाम तर जो है इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी PTI की जो कोर उस टाइम जो अरकान थे उनको बता दिया गया था। और ये सारे इन सब का जो है वो लिंक इमरान खान से मिल रहा था, तो जिससे ये इमरान खान का
یہ تحقیقاتی اداروں نے عمران خان کو بطور ایک ماسٹر مائنڈ کے وہ کیا تھا۔ تو یہ جو ایک نیا اب شوشہ سامنے آیا کہ جنرل فیض حمید نے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کو ثبوت دیے تمام تر عمران خان کے خلاف، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے ایک فرضی تھیوری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تحقیقات تھی آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی اور سفیشینٹ ایویڈنسز تھے۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی انوالومنٹ ان ٹرم آف جو بھی پلاننگ کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ایگزیکیوشن والے دن جو رہنما اس میں ملوث تھے، وہ تمام تر ان کے خلاف ثبوت جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس شامل تھے، ان کے پاس ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے مزید بھی کوئی ہوگی اپڈیٹ تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ تو ایک بات کنفرم ہے کہ اس میں جنرل فیض حمید کا کوئی اس طرح کا ہاتھ نہیں ہے۔ جو ثبوت دینے کے حوالے سے ہاں البتہ یہ سوالات کافی اٹھائے گئے کہ یہ ان سائڈ جاب تھی، جو یہ سینسٹیو جو لوکیشنز تھی یا انسٹالیشنز تھی ان کے ایڈریسز، ایون جو خاص اس ٹائم جو جنرلز تھے ان کے گھروں کی لوکیشنز، یہ تمام تر بھی جو ہے یہ کوئی ان سائڈ جاب تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر لاہور ان کو برطرف کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو کہ اناؤنس پبلکلی نہیں ہوئے لیکن آرمی کے اندر کافی اس حوالے سے صفائی کی گئی تھی، کافی سارے لوگوں کو نکالا گیا تھا 9 مئی میں، جن کی تھوڑی بہت بھی یا تو کوتاہی تھی یا پھر کوئی انوالومنٹ سامنے آ رہی تھی، تو اس کے بعد یہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بھی کوئی اپڈیٹ یا انفارمیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان نے اب بالآخر GHQ کے سامنے اپنے ورکرز اور اراکین جو کارکنان تھے ان کو جمع ہونے کا یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے بالکل کہا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے۔ یہ آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پڑی ہے کہ عمران خان، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہمیشہ کنٹینیوسلی عمران خان نے یہ کہا، اور ان کا یہی ایک ہمیشہ سے اسٹیٹمنٹ رہتی تھی کہ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو جیل کے اندر بند تھے، انہیں کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کسی ورکرز کو، انہوں نے کسی کو بھی اپنے پارٹی جو کارکنان ہیں یا لیڈران ہیں ان کو کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ آرمی انسٹالیشنز کے باہر جا کے یہ احتجاج کرنا ہے، لیکن اب بالآخر وہ مان گئے ہیں۔ کل انہوں نے جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹمنٹس ابھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کے سامنے بھی، تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آلریڈی ابھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جتنے بھی ایویڈنسز GITs نے اکٹھے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اور باقی تحقیقاتی اداروں نے اکٹھے کیے تھے، ان سے تمام سے یہ جو ہے یہ ثابت ہو رہا تھا جو عمران خان کی کمیونیکیشن ہے ان کے لیڈران کے ساتھ، اور پھر آگے سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ آگے ورکرز کو اور کارکنوں کو یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، وہ تمام تر جتنے بھی گرفتار شدگان ہیں ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کی جو ہے وہ تمام تر ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ عمران خان نے ہی یہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے بتایا ہوا تھا کہ اگر وہ گرفتار ہوں تو لوگوں نے کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، موبلائز کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر لوگوں کی ڈیوٹی سر انجام دی گئی تھی۔ تو یہی وہ جو ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب عمران خان کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو GHQ کے سامنے احتجاج کے لیے کہا تھا۔ اب 1.5 سال بعد وہ جا کے یہ مانے ہیں اس بات کو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ثبوت ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ اب PTI کے خلاف اب کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کل ان کے جو سیکریٹریٹ کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا، تمام تر ریکارڈ لے گئے ہیں۔ اب اس کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ رؤف حسن صاحب کا مزید انہوں نے ریمانڈ لے لیا جسمانی، جس میں وہ مزید تحقیقات اور تفتیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کہہ بھی رہا ہوں کہ PTI کے اوپر یہ سختی مزید بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ یہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ایویڈنسز ملے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک تو جو 9 مئی کے حوالے سے، اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ادارے ہیں، مختلف جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کو کچھ ثبوت ملے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ اب لیٹسٹ جو گرفتاریاں ہیں، چاہے وہ رؤف حسن صاحب کی ہو، PTI کے اوورسیز میڈیا کوارڈینیٹر کی ہو، یا اس طرح کے باقی جتنے بھی PTI کے آفس میں کچھ عہدیداران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ وہ
چیزیں ہیں جو کہ ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے بھی مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اب بات ذرا کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی جو فیوچر لیڈرشپ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس حوالے سے عمران خان نے آلریڈی جو پارٹی کی اپنی کور ایک قیادت ہے جو کہ اس کے عمران خان کے خاص الخاص لوگ ہیں ان کو آلریڈی بتایا ہوا ہے، اور یہ عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ ان کے بعد پی ٹی آئی کی جو قیادت سنبھالے گا وہ مراد سعید ہوگا۔ مراد سعید کو ہی پارٹی کی جو ہے فیوچر جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ پارٹی کے اندر بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ باقی تمام تر جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی 9 مئی کے بعد روپوش ہوئے تھے وہ تمام کسی نہ کسی صورت میں منظر عام پہ آئے، کچھ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے، کچھ جو ہے وہ اپنے کیسز فیس کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ حماد اظہر جیسے لوگ، میاں اسلم اقبال جیسے لوگ جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے 9 مئی والے دن، میاں اسلم اقبال زیادہ ایکٹیو تھے لاہور میں، وہ بھی سامنے آئے، گو کہ وہ دوبارہ روپوش ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں آئے، لیکن مراد سعید ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ اس کی جو مختلف ٹائم پہ میں 2-3 دفعہ یہ بتا بھی چکا ہوں کہ مراد سعید جو امیگریشن ریکارڈ ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مراد سعید پاکستان سے باہر نہیں گیا، ان کا کوئی ایگزٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ نہیں مل رہا کہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہوں، وہ ہیں پاکستان کے اندر ہی، لیکن وہ ہیں اب یہ کس جگہ پہ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی مختلف جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی انسائیڈ جاب تھی، یہ کہ اس ٹائم جو ہے شاید جنرل فیض حمید نے اس کو روپوش ہونے میں مدد فراہم کی تھی، اور یہ جب 9 مئی کے بعد فوری طور پہ یہ روپوش ہوئے تو اس میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے فیصل واڈا بھی مختلف اوقات میں یہ بات کر چکے ہیں جنرل فیض حمید کا انسائیڈ جاب کے حوالے سے۔ بہرحال یہ مراد سعید جو ہے وہ پاکستان کے کسی گنجان آباد علاقے میں، کسی سیٹلڈ ایریا میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی ایسے کسی اس میں ٹرائبل ایریاز میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ جب بھی ٹرائبل ایریا کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار چیک پوسٹ سے گزر کے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراد سعید وہ لاہور ہو سکتے ہیں، وہ راولپنڈی میں ہو سکتے ہیں، وہ کراچی ہو سکتے ہیں، وہ گجرانوالہ ہو سکتے ہیں، وہ کسی شہر میں ہو سکتے ہیں، بہرحال وہ ٹرائبل ایریاز میں نہیں ہیں اور پاکستان سے باہر بھی نہیں ہیں۔ مراد سعید کے حوالے سے مختلف اوقات میں یہ خبریں بھی چلتی رہتی ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے، ابھی تک کوئی اس طرح کا جو ہے وہ میرے جو ذرائع ہیں گرفتاری کے حوالے سے کوئی بھی کنفرم نہیں کرتا۔ تو جو فیوچر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے وہ عمران خان نے اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ روپوش کا کہا ہوا ہے کہ کہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے یا ان کے اوپر کوئی ٹارچر ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے بعد راز ہیں وہ مراد سعید کے پاس ہیں، تو وہ ابھی اتنی جلدی نہ ہی سامنے آئیں گے جب تک کہ کوئی حالات کوئی جو ہے وہ بہتر اور سازگار نہیں ہوتے، تب تک مراد سعید اسی طرح روپوش رہیں گے انلیس کوئی ایجنسیز ان کو ٹریس کر کے گرفتار نہ کر لیں۔ تو یہ مراد سعید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیوچر کے جو ہے وہ چیئرمین یا لیڈر ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید بھی کوئی مراد سعید کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔